अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ डॉक्टर शहला आपके रूबरू। मैं बात कर रही हूँ ट्विटर स्पेसेस की। और ट्विटर स्पेसेस में आना जाना लगा रहता है। अल्लाह भला करे ट्विटर का और ट्विटर स्पेसेस का कि जिसने हमारी जो 5 हिस्से हैं उनमें से जो सुनने की हिस्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे तो लगती है, उसको टारगेट करते हुए ट्विटर स्पेसेस का आगाज़ किया है। और मेरी रूटीन में होता है नॉर्मली कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं कानों में एयरपॉड लगाए और किसी ना किसी स्पेस में चली गई। तो आज भी जब मैं नाश्ता करने बैठी तो मैंने स्पेसेस चेक की। तो एक स्पेस मुझे लगी जिसमें कोई रिलीजन और हिस्ट्री और ये सारी बातें, काफ़ी 4-5 टॉपिक्स लिखे हुए थे। तो उनमें से मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, एक दो लोग भी ऐसे बैठे हुए थे जिनको मैं जानती थी। तो मैं स्पेस में चली गई। सुनना शुरू किया तो वहाँ पर मालूम हुआ कि बहुत सारे इल्म दोस्त लोग थे, एथिस्ट बैठे हुए थे, इस्लाम से नफ़रत करने वाले, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, इसराइल को एक ज़बरदस्त रियासत समझने वाले, इसराइल के ख़िलाफ़ लोग, पाकिस्तान को एक हरफ गलत कहने वाले और पाकिस्तान को दीन और ईमान का हिस्सा समझने वाले। और कहीं पर हुकूक निस्वां की स्पेसेस चल रही थी। कोई कह रहा था मस्जिदों को आबाद करो, मुल्ला से जान छुड़वाओ। कोई कह रहा था कि मुल्ला और मस्जिद ही है जिसने इस्लाम को जिंदा रखा हुआ है। कुछ जो हैं वो खालिस्तान वाली तहरीक को हवा देने के लिए सिखों के साथ स्पेस बनाकर बैठे हुए थे। कहीं 9/11 की बातचीत हो रही थी और लोग एक दूसरे को हैप्पी 9/11 भी कह रहे थे। क्यों हैप्पी 9/11 कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। 9/11 जब हुआ तो मैं उस वक्त बिल्कुल यंग थी, ऑन जॉब थी। और बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए कि अपनी आंखों के सामने 9/11 को और उसके असरात को देखा। दुनिया को, कम से कम उस दुनिया को जिसमें मैं रहती हूँ, उसको दो हिस्सों में बंटते मैंने देखा टाइम के लिहाज से। एक बिफोर 9/11 और एक आफ्टर 9/11। तो आफ्टर 9/11 पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जो हुआ और इस्लामोफोबिया जितना ज़्यादा फैला, उसको हमने अपनी आंखों से देखा, उसको विटनेस किया। और अमेरिका ने 9/11 के नाम पे उसके बाद जो कुछ हुआ दुनिया में, बहुत सारा, स्पेशली जो इस्लामी दुनिया है उसका नक्शा किस तरह से चेंज हुआ, ये सब हम लोग विटनेस कर चुके हैं। तो बहरहाल मैं ये सोच रही थी कि आज के दौर में जहाँ पे मैं रह रही हूँ या जैसे मैं रह रही हूँ, तो अ, कोई भी चीज़, कोई भी वाकया, कोई भी मंजरनामा अपने अंदर क्या रखता है। अम, हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक, अपने नज़रिए के मुताबिक अम, किसी भी मंज़र को लेता है। और मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि नज़रिया बदलने से नज़र भी बदल जाती है, और सिर्फ नज़र ही नहीं बदलती, नज़ारा भी बदल जाता है। तो अभी मैं ये बातें सोच ही रही थी तो फेसबुक पे एक कोट किसी का गुजरा कि दुनिया जो है वो हमें वैसी नज़र नहीं आती जैसी वो होती है, बल्कि वैसी नज़र आती है जैसे हम होते हैं। तो इस चीज़ ने मेरे नज़रिए को भी बहुत तक़वियत बख्शी कि आप देखिए कि एक ही स्पेस में बैठे हुए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, और हर कोई अपने अपने नज़रिए के मुताबिक शायद दुरुस्त था। और खैर वो जिस स्पेस की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर शुरू शुरू में तो जितनी बातें थी थोड़ी थोड़ी काबिल कबूल थी, मैं सुनती रही। लेकिन उसके बाद बात जो है ना वो गालम गलोच तक पहुंच गई। तो जब एब्यूसिव लैंग्वेज शुरू हुई तो फिर तो ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे नहीं रह सकती थी। कमेंट लिखा कि मेरा ख्याल था कि मैं इस स्पेस में कोई बात करूंगी, लेकिन मैं छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि गालम गलोच पर आप लोग उतर आए हो। तो बहरहाल उस स्पेस को छोड़ा तो एक और हमारे भाई हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्पेसेस करते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा अलाइंड भी हूँ उनके साथ नज़रियाती तौर पे। अच्छा खैर, तो मैं ये बात कर रही थी कि हम लोग जो भी जो भी दुनिया में चल रहा है लम्हाए मौजूद में, तो हर इंसान की फैक्ट्स अपने हैं। हर इंसान का, क्योंकि जो भी उसका नज़रिया होता है उसको उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जो मुल्हिद है, जो इल्हाद के ऊपर चला गया है, उसको कहीं पर भी अल्लाह नज़र नहीं आता।
اور میرے جیسے انسان کو ہر چھوٹی سی چھوٹی بات میں اللہ کی قدرت دکھائی دیتی ہے، اور میری سائنس نے بھی میرے ایمان میں کوئی کمی نہیں کی ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہی کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ملحدین کی اسپیسز کو کبھی اپنی اوریجنل جو میری آئی ڈی ہے اس کے ساتھ سنی ہے اسپیسز، اور کبھی کبھار اپنی دوسری آئی ڈی سے بھی سنتی ہوں۔ تو ملحدین قرآن کے بارے میں ہم سے زیادہ پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جو چند آیات انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں غلط ثابت کرنے کے لیے ہمیں، اور کوئی کوئی غلطی نکالنے کے لیے، تو وہ انہوں نے زبانی یاد کی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی، انہیں جو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، انہوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہم لوگوں کا اپنی جو ذہن سازی ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، اس کے ساتھ قائم رہنا کتنا ضروری ہے۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کو ہر چیز ویسی ہی نظر آتی ہے۔ ایک اچھی نیچر والا انسان جو خیر کے اوپر ہے، اس کو ہر بری سے بری چیز میں بھی اچھائی نظر آ جاتی ہے، اور ایک بری نظر سے دیکھنے والے کو ہر چیز میں برائی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، اور جو بھی علم عطا کرے اس کے بدلے میں ایمان کی مضبوطی ہو۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ میں بذات خود میں نے بہت ساری اوکلٹ سائنسز جو ہیں وہ ان کے بارے میں پڑھا ہے، میں ذکر بھی کرتی رہتی ہوں، اور میرا ان میں انٹرسٹ بھی ہے، اور ان کو ایز سائنسز میں بالکل صحیح علم بھی مانتی ہوں، جس میں ایسٹرولوجی ہے، اور آپ یقین جانیے کہ ہمارے سن سائنس کا ہمارے اوپر بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ پھر یہ پتھروں کا علم، پھر علم الاعداد، اور پھر علم جعفر، اور ایون یہ شمع بینی، پھر یہ ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم، اور اس طرح کے بہت جو علوم جس کی طبیعت میں، فزکس میں ہمیں کچھ وہ نظر نہیں آتی، پھر روحانیات اور تصوف، یہ ساری ان سب چیزوں کو میں نے پڑھا ہے، اور جہاں جو چیز اچھی لگی اس کو میں نے پریکٹس بھی کیا ہے، اور اس کو استعمال بھی کیا ہے جب میرے جی میں آیا ہے۔ لیکن اب یقین کیجئے کہ ان تمام علوم کو اور سائنسز تو ہیں ہی ہیں، ظاہر ہے میں نے انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ہے، اور اس کے علاوہ جو میرا فزکس میں میرا انٹرسٹ ہے، اور جو کاسمولوجی میں، بلکہ میں تو مزے کی بات بتاؤں کہ میرا اپنا جو ایک تھاٹ پروسیس ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ چاند تک تو انسان نے نا سیدھی لفٹ ہی لگا لینی ہے۔ یہ جو راکٹ شاکٹ کو تو چھوڑیں، کوئی ایسا چکر لگانا ہے کہ لفٹ لگ جانی ہے، ادھر سے لفٹ پہ بیٹھے اور ادھر جا کے چاند پہ اترے، اور یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے انسانوں کے لیے، انسان کر لیں گے، اور سورج میں سے بھی گزر جائیں گے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو باہر کی کائنات اتنی وسیع ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ جو کاسموس جو ہمیں نظر آتی ہے، 93 بلین لائٹ ایئرز جس کا ڈائمیٹر سمجھا جاتا ہے، کہ جس کا ہمیں ابھی تک پتا ہے، اٹس 93 بلین لائٹ ایئر۔ اور لائٹ ایئر کیا ہوتا ہے؟ لائٹ ایئر بیسیکلی یہ وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ تو اب روشنی کی سپیڈ آپ دیکھیں کتنی ہے، تو یہ ہے 3 × 10⁻⁸ میٹر پر سیکنڈ۔ تو اتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ روشنی جو ایک سال میں فاصلہ طے کرے گی، آپ دیکھیے کہ وہ لائٹ ایئر جو ڈسٹینس کا یونٹ ہے، یہ کتنا بڑا یونٹ ہے۔ تو یہ جو کائنات جو ابھی تک انسان کو نظر آ رہی ہے، 93 بلین لائٹ ایئرز اس کا ڈائمیٹر ہے۔ تو یہ تو ہماری نون یونیورس ہے، یعنی نون میٹر جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، تو اس میں ایک اور پنگا بھی تو ہے، وچ از ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 99% ہے دیٹ از ڈارک انرجی، ڈارک میٹر، جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور جو ڈارک میٹر ہے، کچھ کہہ رہے ہیں 65% از ڈارک میٹر۔ اور ڈارک میٹر ایسا ہے کہ اس کے اوپر نہ تو کوئی گریوٹی افیکٹ کرتی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی الیکٹرو میگنیٹک ویوز افیکٹ کرتی ہیں۔
تو یہ آپ سوچیں ذرا کہ یو اینڈ می وی آر لیونگ ان دیٹ ڈارک میٹر وچ وی کین ناٹ سی، اور نہ ہم اس کو کسی طریقے سے میئر کر سکتے ہیں. اگر اگر کر سکیں تو شاید محسوس کر سکیں اگر ہماری حسیات اتنی تیز ہو جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ عمرہ لنگیاں پبا پار میں وہ جو ہے نا کہ ہلینا واسو کالیا، تو وہ جیسے ہی کہتے ہیں ہلینا واسو کالیا، تو میرے دماغ میں پتہ کیا آتا ہے، بلیک ہولز آتے ہیں، ڈارک میٹر آتا ہے. اور پھر میں کہتی ہوں کہ وہ خواجہ غلام فرید جو ہیں، جب وہ یہ لکھ رہے تھے کہ پھلاں دے رنگ کالے سرخ گلاباں دے موسم وچ، تو وہ کون سے کالے رنگ کی بات کر رہے تھے؟ وہ ڈارک میٹر کے بارے میں بات کر رہے تھے جس کا ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور اچھا خیر، یہ میرا تھاٹ پروسیس ہے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ کوئی اس سلسلے میں وہ نہیں کرنا چاہ رہی، صرف یہ ہے کہ آپ کی تھاٹس کو پرووک کرنا چاہ رہی ہوں. اور جو جو چینٹی ہے، ایک چھوٹی سی چینٹی، اگر آپ اس کی کلوز اپ اس کا لیں نا، اس کی تصویر دیکھیں تو وہ ایک اتنا بڑا سا جائنٹ اور اتنی ڈینجرس چیز لگتی ہے. اور کچھ تو ہے بھئی چیونٹی میں، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل اتاری پوری کی پوری. تو چیونٹیوں کے اوپر اگر ہم ریسرچ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح سے اپنا جو ان کا ویٹ ہے اس سے کتنے گنا زیادہ ویٹ وہ اٹھاتی ہیں، پھر وہ کس طرح سے الائنڈ ہوتی ہیں، ان کی کون سی حصیات ہوتی ہیں، اور کس طرح سے وہ اپنی پوری کالونیز بناتی ہیں. تو بہرحال میں کچھ زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کیے جا رہی ہوں. اور بس یہ اسپیسیز میں جو ہے نا، یہ خلا نوردی، اس خلا نوردی نے ہر وقت مجھے کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کیے رکھتی ہے. اور آج 9/11 کے حوالے سے جہاں پر مجھے وہ ایک ایسی ملی جلی اسپیس میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر لوگ پرو اسرائیل اور پرو جیوز تھے، اور اسلام کو برملا کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام دشمن ہیں، ہم اسلام کے خلاف ہیں، اسلام نے دنیا کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تو دوسری طرف جو ہے نا، وہ کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ریبٹل دے رہے تھے. ان میں سے ایک خاتون جو کہ بڑا اچھا بول رہی تھی اور بڑی اچھی باتیں کر رہی تھی، اور جب میں نے ان کے پروفائل کو چیک کیا تو وہ مجھے فالو کر رہی تھی. تو میں مائک پہ گئی بھی کہ میں ان سے پوچھوں کہ بھی میں نے تو پہلے آپ کو کبھی نہیں سنا، نہ میں آپ کو جانتی ہوں، لیکن آپ مجھے کس بیس پہ فالو کر رہی ہیں. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ کوئی ریزن ہو ان کے پاس. مجھے موقع ہی نہیں ملا کیونکہ درمیان میں اسپیس میں گالم گلوچ شروع ہو گیا وچ آئی کوڈ ناٹ بیئر. اور پھر وہ اسپیس چھوڑ کے میں دوسری اسپیس میں چلی گئی جہاں پہ وہ جو میرے اسلامی بھائی صاحب ہیں، وہ اسلام کی روحانیت کے ساتھ ساتھ وہ یہ بتا رہے تھے کہ بوسنیا کے جو مسلمان ہیں انہوں نے اتنی ہائی پرائس پے کی ہے اپنی آزادی کے لیے اور اپنے اسلام کے لیے، لیکن جو پھل ملنا چاہیے اور جس طرح سے ان کی سوسائٹی میں یا ان کے معاشرے میں اسلام کو جس طرح سے نظر آنا چاہیے، انفارچونیٹلی ان کو وہ ویسا نظر نہیں آ رہا تھا. اور اس کی کیا ریزنز ہیں وہ اس کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت بات چیت کر رہے تھے. تھوڑے تھوڑے مایوس تھے اس بات سے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان سے زیادہ جو ہے نا، یہ جو بالٹک جتنی ریاستیں ہیں ان کے ساتھ ان کا کافی تعلق رہا ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ، اور یہ کافی بوسنیا وغیرہ کی جو جنگ چل رہی تھی اس میں وہ انوالو بھی رہے ہیں. تو بہرحال یہ ساری بات چیت تھی اور آج کا تھاٹ پروسیس. تو ابھی مجھے تھوڑا سا وقت ملا تھا تو میں سوچا کہ چلیے میں ذرا آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر لوں. اور باقی کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا. بالکل ایکسینٹرک ہے میری طرح، میری خلا نوردی کی طرح، لیکن آپ یقین جانیں کہ اتنی تیزی سے میں اسپیس چینج نہیں کرتی جتنی تیزی سے میرا جو دماغ ہے نا وہ ایک تھاٹ سے دوسری تھاٹ پہ چلا جاتا ہے. میں خود بھی کچھ تھوڑی تھوڑی تنگ ہوں اپنے آپ سے، لیکن کیا کروں، بس دماغ ہی ایسا ہے. اور ابھی کافی لمبی بات چیت ہو گئی، تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اور اجازت لینے سے پہلے وہی بات جو ہر روز کرتی ہوں کہ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے انوائرمنٹ کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ڈاکٹر شیلا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شیلا.
اللہ حافظ.